तानिया सीढ़ियों के नजदीक पहुंची तो चंद लम्हों के लिए सहम उठी। दुर्दाना ने सही कहा था। पिंजरे के चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। इतना खून! एक इतने से परिंदे में बकरे जितना खून कहाँ से आया भला? एक उस उल्लू का एक पैर खुला हुआ था, गर्दन अजीब तरह तरह से मुड़ी हुई थी और पेट में शगाफ था। यूं अगर जैसे किसी ने तेज धार के आले से उसका पेट चाक कर दिया हो। उसका पिंजरा बिल्कुल दुरुस्त हालत में था, दरवाजा बंद था। ये भी शुबा नहीं किया जा सकता था कि पिंजरे का दरवाजा खुल जाने की सूरत में किसी बिल्ली वगैरह ने उसे बम्भोड़ डाला हो। घर में मौजूद तीनों खवातीन बड़ी खामोशी से अभी उस पर है पुरहैबत मंजर का नजारा कर रही थीं कि अचानक तानिया की नजर कदमों के उन निशानों की तरफ पड़ी जो उल्लू के खून से निकलकर बरामदे की जानिब चले गए थे। ये नंगे पैरों के निशान थे, क्योंकि पैरों की पांचों उंगलियां और एड़ी का निशान बहुत वाज़ेह था। हाय, ये पैरों के निशान किसके हैं? तानिया ने खाला फरजाना की तरफ सहमी निगाहों से देखा। दुर्दाना, क्या तू घुसी थी इस खून में? खाला फरजाना ने पूछा। बड़ी बीबी, क्या बात कर रही हैं? मैं जाऊंगी खून में? मेरा तो देख कर ही दम अब बाहर आ रहा है। खाला, कदमों के ये निशान तो बरामदे की तरफ मुड़ गए हैं। आइए आगे चलकर देखें, तानिया ने कहा। ये अफजल नहीं आया अभी तक। खाला फरजाना ने दुर्दाना की तरफ देखा। नहीं बड़ी बीबी, दुर्दाना ने जवाब दिया। ये उस तरफ कौन जा सकता है? तानिया, मुझे तो डर लग रहा है। खाला फरजाना मुज़तरिब होकर बोली। डर तो मुझे भी लग रहा है खाला, तानिया ने खाला के करीब होते हुए कहा। बीबी, जान तो मेरी भी निकल रही है। दुर्दाना बोले बिना रह न सकी और तानिया के नजदीक हो गई। जिसने उल्लू को मारा है वो जरूर घर के पिछवाड़े छुपा बैठा है। ये क्या जरूरी है? हो सकता है वो मार कर जा चुका हो, लेकिन ये कौन हो सकता है? सवाल उठा। कहीं बीबी वही काले कपड़ों वाला अजीब सा आदमी तो वापस नहीं आया? दुर्दाना दूर की कौड़ी लाई। वो कौन? तानिया को वो शख्स याद ना आया। बीबी, जो ये पिंजरा दे गया था, दुर्दाना ने वजाहत की। उससे इस उल्लू को मारना होता तो देकर जाने की क्या जरूरत थी? सवाल हुआ। उस बंदे की भी समझ नहीं आई कि आखिर वो कौन था। ये पिंजरा किस खुशी में दे गया और मेरे नाम से किस तरह वाकिफ था, जबकि मैं ऐसे अजीब व गरीब हुलिये के आदमी को सिरे से जानती ही नहीं। आओ हिम्मत करके जरा आगे चलें, खाला फरजाना ने कहा। बीबी, मैं तो उधर जाऊंगी नहीं। पता नहीं उधर कौन बैठा हो। कोई बात नहीं, तू इधर ही खड़ी रह, हम आगे जाकर देखते हैं। ये कदमों के निशान कहाँ तक गए हैं? ठीक है खाला, हम दोनों चलते हैं। तानिया और खाला फरजाना हिम्मत करके आगे बढ़ी। जब ये जरा दूर हो गई तो दुर्दाना को खौफ के मारे पिंजरे के पास तनहा खड़े रहना मुश्किल हो गया। वो भी इन दोनों के पीछे पीछे चल दी। घर की सारी बत्तियां रोशन थीं। इस रोशनी में खून में से नेक कदमों के निशान वाज़े नजर आ रहे थे। राहदारी के घूमते ही ये निशान दूर जाते दिखाई दे रहे थे। जूं जूं ही आगे बढ़ रही थीं, कदमों के निशान मध्यम होते जा रहे थे। ना तो ये निशान मकान के पिछवाड़े की तरफ गए थे, ना ही दाएं जानिब सीढ़ियों से नीचे उतरे थे कि कयास कर लिया जाता कि आने वाला प्लॉट फलांग कर खाली प्लॉट के अहाते में चला गया। बल्कि ये निशान आगे जाकर आखिरी कमरे के दरवाजे पर रुक गए थे। ये आखिरी कमरा वही मुकफ़्फ़ल कमरा था जिसके दरवाजे के हैंडल पर काला तावीज़ लटका हुआ था। कदमों के निशान दरवाजे पर रुक गए थे। यूं महसूस होता था कि वो शख्स कमरे के अंदर चला गया है और उसने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया है। लेकिन इस काले कमरे का दरवाज़ा बंद था और उसके हैंडल का तावीज़ जूं का त्यों लटका हुआ था। कदमों के निशान यहाँ खत्म होते देखकर तीनों खवातीन के दिल तेजी से धड़कने लगे। वो तीनों गैर इरादी तौर पर एक दूसरे के करीब आ गईं। खाला, ये क्या? तानिया ने खाला की तरफ डरी डरी निगाहों से देखा। इलाही खैर! खाला फरजाना अंदर से लरज उठी। आजा मेरी बच्ची, आजा। बीबी, ये तो स्टोर में घुस गया है। दुर्दाना ने अपनी राय पेश की। उसे इस बंद कमरे की दास्तान मालूम ना थी, वरना वो इस घर की मुलाजमत छोड़कर कब की जा चुकी होती। ये इस घर में क्या शुरू हो गया है? खाला फरजाना ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मैं क्या कहूँ खाला, जवाब दिया गया।
آج صبح ہی سے میری بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی، مجھے پتا تھا آج ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ خالہ کا وہم جاگ اٹھا۔ خالہ، آنکھ وانکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ محض اتفاق ہے۔ خالہ فرزانہ نے جواب دینے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ افضل آ گیا۔ خالہ فرزانہ نے خوش ہو کر کہا، جا دردانہ، جا کر دروازہ کھول۔ یہ انہوں نے گھنٹی کیوں بجائی ہے؟ گاڑی کا ہارن کیوں نہیں دیا؟ تانیہ نے جواب دیا۔ ہاں، تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے، خالہ فرزانہ بولی۔ دردانہ، دیکھ تو کون آیا ہے۔ دروازے پر افضل ہی تھا۔ گاڑی میں کچھ خرابی تھی، اس لیے وہ گیراج میں چھوڑ آیا تھا، خود ٹیکسی سے آ گیا تھا۔ دردانہ نے اس کی آواز پہچان کر چھوٹا گیٹ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ خالہ اور تانیہ آ گئیں؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جی صاحب، وہ عصر کے وقت آ گئی تھیں، دردانہ نے بتایا۔ خالہ کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، دردانہ نے بتایا۔ صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا دردانہ؟ خیر تو ہے؟ افضل خالہ فرزانہ کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ تانیہ اوپر ہیں؟ نہیں جی، بیوی بڑی بیوی کے پاس ہیں، ان کے کمرے میں۔ جب وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو ایک پنجرا اور اس کے چاروں طرف تازہ تازہ خون دیکھ کر ایک دم بوکھلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ پھر اس کی نظر پنجرے کے اندر الو پر پڑی۔ یہ پنجرا کہاں سے آیا؟ اور اس پنجرے میں یہ کون سا پرندہ ہے؟ اسے کس نے مارا؟ صاحب جی، اندر چلیں، بڑی بیوی کے پاس۔ دردانہ نے اتنے سارے سوال کا ایک جواب دیا۔ افضل جب خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچا تو دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ خالہ فرزانہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھیں، تانیہ ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھی تھی۔ افضل بھی تانیہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور فکر مند لہجے میں بولا، یہ باہر کیا ہوا ہے؟ افضل، میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ خالہ فرزانہ نے سوال کیا۔ کیا بتایا تھا خالہ؟ مجھے تو یاد نہیں، افضل نے جواب دیا۔ صبح میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے؟ خدا خیر کرے، خالہ نے یاد دلایا۔ ہاں، کہا تو تھا۔ افضل کو یاد آ گیا۔ بس پھر دیکھ لو، خالہ فرزانہ نے افضل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ یہ میں مرا ہوا پرندہ، یہ خون، یہ پنجرا۔ افضل حیرت زدہ تھا۔ تانیہ، آپ کچھ بتائیں۔ جی بھائی، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، اور پھر بہانے سے دردانہ کو باہر بھیج دیا اور پھر ساری داستان افضل کے گوش گزار کر دی۔ یہ کہانی تانیہ کے خواب سے شروع ہوتی تھی۔ پہلے اس نے اپنا خواب بتایا، اس کے بعد دادا اعظم کے بند لفافے کا ذکر کیا، پھر ایک پراسرار شخص کا الو کا پنجرا دے جانے کا تذکرہ کیا، پھر یہ بتایا کہ اس لفافے میں سے کیا نکلا، اس کے بعد الو کی کہانی سنائی، اور یہ بتایا کہ خون آلود قدموں کے نشان کہاں جا کر ختم ہوئے ہیں۔ افضل کے ہوش اڑ گئے۔ چند گھنٹوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اسے ان واقعات کی زیادہ فکر نہ تھی، لیکن یہ بات کالے کمرے پر ختم ہو رہی تھی۔ سب سے تشویشناک بات یہ تھی، افضل نے جب سے یہ مکان خریدا تھا اور اس مکان کو خریدے ہوئے 7-8 سال ہو گئے تھے، ابھی تک کوئی خوف میں مبتلا کر دینے والا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کالے کمرے کو وہ سرے سے بھلا چکا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ سابقہ مالک مکان کوئی توہم پرست شخص تھا۔ خواہ مخواہ خوف میں مبتلا ہو کر اس نے سستے داموں اپنا مکان فروخت کر دیا۔ یہاں آسیب واسیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن تانیہ کی اس ہوش ربا داستان نے اس کے ہوش واقعی اڑا دیے تھے۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے نکل کر کالے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے ان خون آلود قدموں کے نشانوں کو بغور دیکھا۔ وہ واقعی اس دروازے پر آ کر ختم ہو گئے تھے۔ پھر وہ ان قدموں کو غور سے دیکھتا ہوا پنجرے تک پہنچا۔ اس نے مرے ہوئے الو پر ایک نظر ڈالی اور پھر سے ان قدموں کے نشان کے تعاقب میں چلا۔ تانیہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ تانیہ، کیا آپ نے ان قدموں کو غور سے دیکھا ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ جی، دیکھا تو ہے۔ اس شخص نے جوتے نہیں پہنے ہوئے، ننگے پاؤں ہیں۔ یہی بات کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ شخص ننگے پاؤں ہے، افضل نے خون آلود پیر کے نشان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے۔ وہ کیا بھائی؟ تانیہ نے پرتجسس لہجے میں دریافت کیا۔ یہ ایک پیر کا نشان ہے، افضل نے بتایا۔ ایک پیر کا نشان؟
तानिया कुछ उलझ सी गई। मैं समझी नहीं भाई। ये शख्स एक टांग का है, अफजल ने इंकशाफ किया। ये सुनकर तानिया के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। एक टांग का? वो सहम कर बोली, ये आपने कैसे पहचाना? ये बात बस इत्तेफाक से मेरे जहन में आ गई है, अफजल ने तानिया की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ से वहाँ तक जितने भी कदमों के निशान हैं, ये सब एक पैर के हैं और ये दायां पैर है, क्योंकि इन निशानों में अंगूठे का निशान पैर के बाएं जानिब है। अगर ये दोनों पैरों के निशान होते तो अंगूठे का निशान पैरों की दोनों जानिब होता। उस शख्स का बायां पैर नहीं है। भाई, आपने खूब पहचाना। वाकई ये सारे के सारे एक पैर के निशान हैं, तानिया ने अफजल को सराहते हुए कहा। लेकिन अब एक सवाल उठता है। वो क्या? अफजल ने पूछा। अगर ये शख्स एक टांग का है तो फिर ये किसी बैसाखी या लाठी के सहारे चलता होगा। हाँ, साफ जाहिर है, अफजल ने तायद की। तो फिर पैर के साथ बैसाखी का निशान क्यों नहीं है? हाँ, वाकई, अफजल ने इस बात में गर्दन हिलाई। ये बात भी गौर तलब है। भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी बैसाखी या लाठी खून आलूद ना हुई हो। तानिया ने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। हाँ, ये भी हो सकता है, अफजल ने कुछ सोचते हुए कहा। इस मकान की कहानी सुनाते हुए सबका मालिक मकान ने एक मलंग किस्म के शख्स का तज़किरा किया था, जो चांदनी रातों में 6 फुट ऊंची दीवार पर एक टांग से रक्स किया करता था। इस वक्त वही एक टांग का मलंग अफजल को याद आ गया था। उसने चाहा कि वो तानिया की तवज्जो उस मलंग की तरफ दिलाए, लेकिन वो कुछ सोच कर चुप हो गया। अब ये मामला खासा संगीन सूरत इख्तियार कर गया था, लेकिन सूरत हाल की इस संगीनी को वो तानिया के सामने गहरी करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने दुर्दाना को आवाज़ देकर हुक्म दिया, दुर्दाना, सारे काम छोड़कर ये खून साफ कर दो। साहब जी, अगर आप पिंजरे से इस उल्लू को निकाल कर बाहर फेंक दें तो मैं ये पिंजरा भी धो धो दूं, वो बोली। ठीक है। अफजल समझ गया कि दुर्दाना इस मरे हुए उल्लू से डर रही है। वो फौरन आगे बढ़ा। उसने पिंजरे को पैर से जरा आगे खिसकाया। खुश्क फर्श पर बैठकर उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और हाथ डालकर उल्लू का फैला हुआ पर पकड़कर अफजल ने उस उल्लू को बाहर खींच लिया। उसने सोचा था कि उस मरे हुए उल्लू को बराबर वाले खाली प्लॉट की तरफ उछाल देगा। अभी वो उल्लू का पर पकड़कर खड़ा ही हो रहा था कि एकदम जबरदस्त फड़फड़ाहट की आवाज़ आई। उल्लू का बाजू अफजल के हाथों से निकल गया और इस मंजर ने सबको दंबखुद कर दिया। वो उल्लू अफजल के हाथ में बुरी तरह से फड़फड़ाया था। जैसे ही अफजल की गिरफ्त ढीली हुई, वो उसके हाथ से निकलकर उड़ता हुआ छत की तरफ परवास कर गया। तानिया चीख मारकर पीछे हटी, दुर्दाना भी बुरी तरह चिल्लाई। अफजल ने अपने हवास पर काबू रखा। वो एकदम कहकहा मारकर हंसा। कमबख्त जिंदा था। ये क्या हुआ? तानिया चकरा गई थी। कुछ नहीं हुआ, अफजल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाथों के तोते उड़ने के बजाय आज हाथों के उल्लू उड़ गए हैं। आपको मजाक सूझा? मेरी जान पर बनी है। दुर्दाना, अब फटाफट ये खून धो डालो। अफजल ने तानिया की बात पर कोई तवज्जो न दी और बगैर मजीद बात किए वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। ये दूसरे दिन शाम की बात है। तानिया सामने वाले घर में अपनी दोस्त हुमैरा से मिलने गई हुई थी। अफजल अपने दफ्तर में था। घर पर खाला फरजाना और दुर्दाना के अलावा कोई न था। ये वही वक्त था कि घर की घंटी घंटी बजी। दुर्दाना ने छोटा गेट खोलकर बाहर झांका तो उसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे रह गया। सामने वो पुरस्रार शख्स खड़ा था। इस वक्त वो जैसे गुस्से में था। उसने दुर्दाना को देख कर बड़े खुश्क लहजे में कहा, हमारा परिंदा वापस कर दो। परिंदा? अच्छा, वो उल्लू। वो तो जी मर गया। दुर्दाना ने जल्दी से कहा, नहीं जी, वो तो उड़ गया। तरकिश को एक अमानत दी गई थी। बड़े अफसोस की बात है कि वो उसकी हिफाजत न कर सकी। हैं जी? दुर्दाना मुंह खोल कर रह गई। वो आज़ाद हो गया है और ये कोई अच्छी बात नहीं, उस पुरस्रार शख्स ने बदस्तूर तीखे लहजे में कहा। अपनी तरकश बीबी को बुलाओ। हैं जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? दुर्दाना बौखला गई थी। तुम्हारी तानिया बीबी कहाँ है? वो तो जी घर पर नहीं है।
جانتا ہوں، ان سے کہنا کہ اب میری ملاقات ان سے صحرا میں ہوگی۔ لاؤ وہ خالی پنجرہ میرے حوالے کر دو۔ اچھا جی، آپ ٹھہرے، میں لاتی ہوں۔ دردانہ بہت تیزی سے وہ پنجرہ اٹھا لائی۔ وہ نزدیک ہی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ یہ لیجی۔ اس پراسرار شخص نے وہ پنجرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر ہاتھ اونچا کر کے پنجرے کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور جانے کے لیے مڑا۔ وہ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ بیوی سے میں کیا کہوں کہ کون آیا تھا؟ کالا چراغ، اس پراسرار شخص نے جاتے جاتے مڑ کر کہا۔ میرا پیغام دینا مت بھولنا۔ نہیں جی، دردانہ نے یقین دلایا۔ ہاں، ان سے کہنا کہ کوئی صحرا میں ان کا منتظر ہے، یہاں وقت برباد نہ کریں۔ اچھا جی، کہہ دوں گی، دردانہ نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ پھر وہ خالی پنجرہ گھماتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ دردانہ نے فوراً گیٹ بند کر لیا۔ کچھ دیر وہ گیٹ بند کیے خاموشی سے کھڑی رہی، پھر اس نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ جا چکا تھا۔ دردانہ فوراً سڑک پار کر کے سامنے والے گیٹ پر پہنچی۔ جلدی سے اس نے کال بیل پر ہاتھ رکھا اور کسی کے گیٹ پر آنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد گیٹ حمیرہ کے ملازم نے کھولا۔ ہاں، کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بی بی کہاں ہیں؟ تانیہ بی بی، دردانہ بولی۔ اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر جلدی سے ہٹ میرے سامنے سے، پورا گیٹ گھیر کر کھڑا ہو گیا ہے۔ دردانہ نے اس ملازم کو ڈانٹا اور بے دھڑک اندر چلی گئی۔ تانیہ نے دردانہ کو اندر آتے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ فوراً بولی۔ کیا ہوا دردانہ، خیر تو ہے؟ ہاں جی، بالکل خیر ہے۔ وہ جی، آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ کوئی بات ہے یا مجھے بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ خاص بات کا تو مجھے پتہ نہیں، بس انہوں نے کہا ہے بی بی کو فوراً بلا لاؤ۔ اچھا، تانیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ حمیرہ، میں چلتی ہوں، تم آنا۔ ہاں، میں ضرور آؤں گی۔ حمیرہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ جب وہ دونوں سڑک پار کر کے اپنے گیٹ کے نزدیک پہنچی تو دردانہ نے تانیہ کے قریب ہو کر بڑی رازداری سے کہا۔ بی بی، وہ آیا تھا۔ وہ کالے کپڑوں والا؟ ہاں جی، پر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تیری شکل دیکھ کر، ہوائیاں جوڑی ہوئی ہیں۔ وہ جی خالی پنجرہ لے گیا ہے اور آپ کے نام ایک پیغام دے گیا ہے۔ یہ کہہ کر دردانہ نے اس کے ساتھ ہوئے مکالمے کو پوری تفصیل سے دہرا دیا۔ دردانہ کی زبانی ملاقات کی پوری رویداد سن کر تانیہ فکر مند ہو گئی۔ وہ بات کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس وقت وہ ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور دردانہ اس کے بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو اچانک یہ کہیں سے نازل ہو جاتا ہے۔ نام بھی بڑا عجیب تھا، کالا چراغ۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ چراغ سے تو روشنی پھوٹتی ہے، اور روشنی کالی کب ہوتی ہے؟ وہ اسے پیغام دے گیا تھا کہ اب صحرا میں ملاقات ہوگی۔ اسے صحرا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی اس کا صحرا میں منتظر ہے تو پھر زندگی بھر وہ انتظار ہی کرتا رہے گا۔ وہ یہاں آرام سے رہ رہی تھی، اسے صحرا میں بھٹکنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ سب سوچ رہی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ وہ جو سوچ رہی ہے غلط سوچ رہی ہے۔ آنے والا وقت اس کے لیے جو جال بن رہا تھا، اس جال میں پھنس کر اس نے جانے کہاں کہاں بھٹکنا تھا۔ دردانہ تانیہ کو خاموش بیٹھا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بی بی، میں نیچے جا رہی ہوں، ذرا کچن دیکھوں، آپ کے لیے کوئی خاص چیز تو نہیں پکنی؟ نہیں دردانہ، جو پکاؤ گی وہ کھا لوں گی، تانیہ نے سادگی سے جواب دیا۔ مجھے پتہ ہے بی بی، دردانہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ مجھے حسرت ہی رہی کہ کبھی آپ اپنی پسند کی ڈش بتائیں۔ تانیہ جواب میں مسکرا کر رہ گئی۔ وہ کیا جواب دیتی بھلا؟ دردانہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تانیہ کو دراصل کھانے پینے کا کوئی خاص شوق نہ تھا، جو بھی سامنے آتا کھا لیتی، البتہ کوئی پسند کی چیز ہوتی تو تھوڑا سا زیادہ کھا لیتی۔ دردانہ کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ کرسی سے اٹھی، ٹیلی فون اٹھا کر بیڈ پر لے آئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے افضل سے بات کرنے کی ٹھانی۔ نمبر ملا کر اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ادھر سے ہیلو کہنے والا شخص افضل نہیں تھا، اس کا نائب شاہد تھا۔ بھائی کہاں ہیں؟ تانیہ نے اس کی آواز پہچان کر سوال کیا۔ شاہد تانیہ کی آواز پہچانتا تھا، اس لیے وہ فوراً سمجھ گیا کہ کس بھائی کو پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے بتایا، جی وہ تو چلے گئے۔ کہاں؟ تانیہ نے پوچھا۔ کسی صاحب سے ملنے پاکستان کوارٹر گئے ہیں، وہاں سے گھر چلے جائیں گے، شاہد نے بتایا۔
اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے فون بند کر دیا۔ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی اور وہ بھی بہت تیز۔ موٹی موٹی بڑی بڑی بوندیں بوندیں پڑنا شروع ہوئیں اور پھر موٹی بوندیں موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئی۔ تانیہ کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ بارش کا نظارہ کرنے کے لیے پچھلی گیلری میں چلی گئی۔ پیچھے جو مکان تھا اس کے احاطے میں ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا جس سے مکان کا پچھلا حصہ کافی ڈھک گیا تھا۔ آم کے درخت پر پڑتی ہوئی بوندیں اور ہوا کے زوردار سے شاخوں کا ہلنا تانیہ کو بہت بھلا لگتا تھا۔ وہ گیلری میں کھڑی بس یہی نظارہ کیا کرتی یا پھر وہ سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی اور سامنے بنے مکانوں کو دیکھا کرتی۔ اس مکان میں نظارے بہت تھے کیونکہ یہ تین طرف سے کھلا ہوا تھا۔ ایک طرف خالی پلاٹ تھا تو دوسری طرف ایک ایسا زیر تعمیر مکان تھا جس کی صرف بنیادیں بھری ہوئی تھیں۔ ان دونوں پلاٹوں کے بعد اگرچہ مکان بنے ہوئے تھے لیکن وہ خالی پلاٹ اور زیر تعمیر مکان والی سائٹ پر بہت کم جاتی تھی۔ ان خالی زمینوں کو دیکھ کر اس کے دل میں جانے کیوں ویرانی سی پھیل جاتی تھی۔ آدھے گھنٹے تک دھواں دھار بارش ہونے کے بعد کچھ ہلکی ہو گئی۔ وہ پھر اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے کمرے میں آ کر میوزک لگا دیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی ٹرے تھی، پکوڑے اور چائے۔ دردانہ نے نعرہ لگایا، واہ دردانہ واہ، تمہارا کوئی جواب نہیں، تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ دردانہ نے ٹرے بیڈ پر ہی رکھ دی۔ تانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پکوڑے بہت مزے کے تھے۔ پھر برسات کے اس موسم میں ان پکوڑوں کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ بی بی پکوڑے اور لاؤں؟ دردانہ نے پوچھا۔ تانیہ نے پکوڑوں سے بھری پلیٹ پر نظر ڈالی۔ ابھی اس نے 2-3 پکوڑے کھائے تھے۔ پکوڑے اسے بہت پسند تھے لیکن اتنے پکوڑے وہ کہاں کھا سکتی تھی بھلا؟ وہ ہنس کر بولی۔ دردانہ خیر تو ہے، یہاں تجھے میرے علاوہ کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے؟ ہائے بی بی ایسا نہ بولیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، ابھی بڑی بی بی کو دینے ہیں پکوڑے، صاحب تو ابھی آئے نہیں، آ جاتے تو وہ بھی کھا لیتے گرم گرم۔ دردانہ کے جانے کے بعد وہ یوں ہی دروازے کو دیکھتی رہی۔ دروازے کو دیکھتے دیکھتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ یہ اس کی عجیب عادت تھی۔ وہ بیٹھے بٹھائے اپنے ارد گرد کسی اور مخلوق کو محسوس کرنے لگتی۔ وہ اکثر یہ بات کہتی بھی تھی کہ گھروں میں انسانوں کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا۔ ٹھوس تو دور کی بات ہے، اس کے پاس کوئی سیال ثبوت بھی نہ تھا۔ وہ بس پانی پر لکیر بناتی تھی اور اسی اندیکھی لکیر کے ذریعے وہ دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ وہ ایک طاقتور تخیل کی مالک تھی، بے حد حساس ہونے کی وجہ بنا پر دیوار پر رینگتی چھپکلی کی سرسراہٹ بھی محسوس کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ اس طرح کی بات بھی کرتی، بھئی دیکھو، کرسی پر بیٹھنے سے پہلے پوچھ لیا کرو، کبھی کوئی اس پر بیٹھا نہ ہو۔ سننے والا اگر وہمی مزاج کا ہوتا تو بیٹھتے بیٹھتے رک جاتا، اور اگر ذرا بہادر ہوتا تو اس کے جملے سے محظوظ ہوتا اور کرسی پر بیٹھی اس اندیکھی شخصیت سے یہ کہہ کر، بھائی تم اب اٹھ جاؤ، مجھے بیٹھنا ہے، ہنستا ہوا بیٹھ جاتا۔ غیر انسانی مخلوق کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان اس بند کمرے کی جانب چلا گیا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھے، اس کمرے کا دروازہ کھولے اور اندر چلی جائے۔ اندر جا کر دیکھے تو صحیح اس میں کیا ہے؟ الو کا خون، قدموں کے نشان، زخمی الو کا اڑ جانا، دادا اعظم کا لفافہ، بند کمرہ، اس پر لٹکا ہوا تعویذ۔ ان سب چیزوں نے اسے سخت الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی پرتجسس طبیعت اسے اس بات پر اکسا رہی تھی کہ وہ کسی طرح اس کالی دیواروں والے کمرے میں داخل ہو جائے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کی چابی کس کے پاس ہے۔ اس نے سوچا اس سلسلے میں خالہ فرزانہ سے بات کرنا چاہیے۔ چابی اگر اس گھر میں ہوئی تو انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ کہاں ہے۔ یہ سوچ کر اسے جلدی جلدی 2-4 پکوڑے اور کھائے، چائے پی اور فوراً نیچے بھاگی۔ خالہ فرزانہ کے بیڈ روم میں پہنچی تو اسے دیکھا کہ افضل بیٹھا ہوا خالہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر دونوں نے خوش آمدید کہا۔ آؤ تانیہ، خالہ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ بارش کا مزہ لے رہی ہیں آپ؟ افضل نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں بھائی، مجھے بارش بہت پسند ہے، میرا جی چاہتا ہے ایسی بارش میں نہاؤں۔
تو نہاؤ، کس نے روکا ہے؟ ارے افضل، کیا بات کر رہے ہو؟ خالہ فرزانہ نے تنبیہ کی۔ ہرگز نہیں، بیمار ہو جاؤ گی۔ سن لیا بھائی، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ارے تانیہ، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں بلوانے والی تھی، خالہ فرزانہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی میں افضل سے یہی بات کر رہی تھی۔ کیا خالہ؟ وہ دردانہ بتا رہی تھی کہ وہ موا کالے کپڑوں والا پھر آیا تھا اپنا الو واپس لینے۔ الو تو اسے ملا نہیں، خالی پنجرہ لے گیا اور ساتھ میں آئندہ ملاقات کا وقت دے گیا۔ افضل نے معنی خیز تبسم کے ساتھ کہا۔ جی بھائی، وہ کہہ گیا ہے کہ صحرا میں ملے گا، تانیہ نے بڑی سادگی سے کہا۔ پتہ نہیں کون شخص ہے، میں نے تو آج تک اسے دیکھا نہیں۔ اب تو اس سے ملنے کے لیے صحرا کا رخ کرنا پڑے گا، افضل نے کہا۔ اللہ نہ کرے افضل، تم فضول باتیں بہت کرتے ہو، خالہ فرزانہ نے افضل کو پیار سے ڈانٹا۔ بھائی ایک بات تو بتائیں، تانیہ نے موضوع تبدیل کیا۔ جی فرمائیے، افضل نے پوچھا۔ اس کالی دیواروں والے کمرے کی چابی کہاں ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کیوں، خیریت؟ خالہ فرزانہ ایک دم سہم گئی۔ اے تانیہ، یہ اچانک تمہیں اس چابی کا خیال کیوں آیا؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ چابی کہاں ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے وسیم صاحب، چابی مجھے دی بھی تھی یا نہیں۔ 7-8 سال ہو گئے مکان خریدے، اب کچھ یاد نہیں۔ ویسے بھی جب یہ بات وسیم نے مجھے بتا دی تھی کہ اس کمرے کو کبھی کھولنا نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کمرے کی چابی کے بارے میں زیادہ تردد نہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ وسیم نے چابی مجھے دی ہی نہیں تھی۔ ہاں، نہیں دی تھی چابی، ویسے ہم نے مانگی بھی نہیں، خالہ فرزانہ نے تائیدی بیان دیا۔ چابی کے بارے میں اس انکشاف نے کہ وہ گھر میں موجود نہیں بڑا مایوس کیا۔ کمرے میں جانے، اسے اندر سے دیکھنے کی خواہش میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی باقاعدہ اس کے کان میں آ کر کہتا ہے کہ آؤ تانیہ، چلو وہ کمرہ دیکھ لو۔ رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تو اسے ٹی وی بند کر کے ڈیک کھول لیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ بجلی کی چمک کھڑکی کے پردوں سے دکھائی دے جاتی تھی۔ بادل گرج رہے تھے، خوف کی ایک ہلکی سی لہر اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی، دھیمی آواز میں موسیقی بج رہی تھی، یہ اس کا پسندیدہ کیسٹ تھا۔ اسے سنتے سنتے وہ سو جاتی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوا۔ کیسٹ سنتے سنتے جانے کب اسے نیند آ گئی، رات کے 2 بجے کا عمل ہوگا۔ بارش بند ہو چکی تھی، اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالنا چاہا، مگر جگ تو خالی تھا۔ مگر دردانہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ اس نے جگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگی تاکہ نیچے رکھے فریج سے پانی لے کر آ جائے۔ نیچے پہنچی تو اس کا خیال بدل گیا۔ اس نے جگ ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑا اور اس بند کمرے کی طرف بڑھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے پیاس کی وجہ سے اس کے گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے، مگر اب پیاس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کمرے کے نزدیک پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ فرزانہ پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ آؤ تانیہ آؤ، مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گی۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے کا سوچ رہی تھی کہ خالہ فرزانہ بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکیں، جیسے وہ اسے مارنا چاہتی ہیں۔ بے وقوف لڑکی، کیوں اپنی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے؟ ٹھہر جا، میں تجھے بتاتی ہوں۔ خالہ کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر وہ پلٹ کر بھاگی، پھر وہ کسی چیز سے الجھ کر گری تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا، اپنے بیڈ پر پایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ پر نظر ڈالی، وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر تھوڑا سا پانی پیا۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ اٹھ کر واش روم گئی۔ وہاں سے نکلی، وہ خیال جو شام سے اس کے دل میں بار بار آ رہا تھا۔ اچانک اس نے پھر سر اٹھایا۔ کوئی اسے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ وہ اٹھ کر نیچے جائے۔ باہر اب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اس کے دل میں نیچے جانے کا خیال شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔
تب وہ بے اختیار ہو کر اٹھی اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ رات کے سناٹے میں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں بہت صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب وہ اس بند دروازے کے سامنے پہنچ گئی، جس کے ہینڈل میں کالے دھاگے اور کالے کپڑے میں لپٹا ایک تعویذ لٹکا تھا۔ تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ تب بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ارے! واقعی یہ بڑی حیرت کی بات تھی، اس کی زبان سے ٹھیک ہی ارے نکلا تھا۔ ایک طویل عرصے سے اس دروازے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ مقفل ہے، لیکن وہ مقفل نہ تھا۔ تانیہ نے جیسے ہی تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر ہینڈل کو گھمایا تو وہ فوراً گھوم گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے سردی کی ایک تیز لہر آئی۔ سخت ٹھنڈی ہوا تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اندر ایک ساتھ کئی ایئر کنڈیشنر چل رہے ہوں۔ سردی کی لہر کے ساتھ ہی خوف کی لہر بھی آئی، جو سیدھی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ دل کپ کپا اٹھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کیفیت چند لمحوں میں ہوئی۔ اس سے پہلے تانیہ پر خوف کی کیفیت کے بجائے شوق کی کیفیت طاری تھی۔ شام ہی سے کوئی اسے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر رات کو جب وہ ایک خواب سے چونک کر اٹھی تو دروازے پر جانے والی خواہش نے شدت اختیار کر لی، اور وہ کسی سحرزدہ معمول کی طرح اس پراسرار دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور پھر اسے بے دھڑک ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلتے ہی خوف چمگادڑ بن کر اس کے جسم سے چمک گیا۔ وہ تھرا اٹھی۔ اس نے فوراً دروازے کا ہینڈل اپنی طرف کھینچ لیا۔ دروازہ ہلکی سی کٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت وہاں کون ہوتا بھلا؟ سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی زینے کی طرف آئی اور پھر جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتی اوپر پہنچی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دروازے سے پشت لگا کر ہانپنے لگی۔